बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे शौहर को फौत हुए 3 साल गुजर चुके थे जब मुझे एक अजीब बीमारी लाहक हो गई थी। एकदम मुझे गर्मी लगना शुरू हो जाती और मुझे बार बार नहाना पड़ता। कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रही थी कि मैं जब भी नहाने के लिए जाती हूँ तो कोई मुझे देख रहा होता है। हालांकि घर में मेरे बेटे के सिवा कोई नहीं था और जब मैं नहा कर बाहर निकलती तो मेरा बेटा अपने कमरे में या तो मोबाइल के साथ या फिर किताब पढ़ने में मसरूफ़ होता। एक दिन मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद दूसरे कमरे में छुप गई। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा मेरा बेटा एक हाथ में मोबाइल पकड़े। मेरा नाम सालिहा है और मैं मैट्रिक में थी जब अचानक मेरी शादी कर दी गई थी। वाक़या कुछ यूँ था, मैं और मेरी बड़ी बहन राबिया, हम 2 ही बहनें थीं। राबिया मुझसे 4 साल बड़ी थी और उसकी शादी का मौका था। मैं बहुत खुश थी। इकलौती बहन होने के नाते मैं भाग भाग कर घर के काम कर रही थी और सारी रस्मों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। मगर जब से घर में शादी का माहौल शुरू हुआ था, राबिया खुश नहीं थी, बस उदास थी। घर वालों का ख्याल था कि अपना घर छोड़कर जा रही है इसलिए उदास है, लेकिन ये हमारा वहम ही था, क्योंकि ऐन शादी वाले दिन मेरी बड़ी बहन घर से भाग गई थी और ये बात हमें उस वक्त पता चली जब फूफो आपी को लेने पार्लर पहुंची और हम सब लोग मैरिज हॉल में बारात का इस्तकबाल में मसरूफ़ थे। जब फूफो ने फ़ोन पर बताया कि राबिया तो यहाँ है ही नहीं और पार्लर वालों के मुताबिक वो तो पार्लर आने की थोड़ी देर बाद ही किसी काम का कहकर चली गई थी, और ये खबर सुननी थी कि शादी वाले हॉल में एक इहराम बर्पा हो गया। आपी की सास बारात वापस ले जाने की बातें कर रही थी और हमारे बुजुर्ग इस चक्कर में थे कि बारात खाली वापस ना जाए, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आपी के चले जाने से दिल में हौल उठ रहे थे। मैं अपनी बहन के लिए बहुत उदास थी और अपने माँ बाप की बेबसी भी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वो सफ़ेद पोश टाइप के शरीफ लोग थे। इतना बड़ा सदमा उनके बस से बाहर था। सारी बहस का इख्तिताम उस वक़्त हुआ जब यासर भाई यानी मेरे होने वाले बहनोई ने बुलंद बांग ये ऐलान किया कि बारात खाली हाथ वापस नहीं जाएगी। अगर आपकी बड़ी बेटी ने धोखा दिया है तो आप हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दें। इस तरह हम दोनों घरानों की इज्जत बच जाएगी। पता नहीं राबिया आपी क्या सोचकर ये सब कर गई थी, मगर हम सब बहुत मुसीबत में थे। और फिर दोनों ख़ानदानों के बड़ों ने इस फैसले की तायीद कर दी और जब तक मेरे हवास कायम होते झटपट मेरा निकाह यासर भाई के साथ करके मुझे दुल्हन बनाकर स्टेज पर बिठा दिया गया। अब मेरी सास इस रिश्ते पर खुश नज़र नहीं आ रही थी, जबकि यासर की तो बांछें खिली जा रही थी, जैसे वो यहाँ राबिया आपी से नहीं बल्कि मुझसे शादी करने आए हों। यासर यानी मेरे बहनोई मुझसे पूरे 10 साल बड़े थे और मैं 16 साल की उम्र में थी। इतनी छोटी उम्र में मेरी शादी हो चुकी थी। आपी खुद तो भाग चुकी थी और मैं यहाँ उसके नाम के ताने उठते बैठते सुनती थी। मेरी ससुराल वाले मुझे ऐसे ताने देते थे जैसे मेरी बहन ना भागी हो बल्कि मैंने भागकर यासर से शादी की हो। इन सब बातों के बरक्स यासर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे, मेरी दिलजोई करते और सारा दिन ससुराल वालों के नाज नखरे उठाकर और ताने सुनकर जब रात को थकी हारी मैं अपने शौहर की आगोश में जाती तो जैसे सारे गम भूल जाती। वो मुझे खुश रखने की हर सही करते, घर वालों से छुपा कर मेरे लिए तोहफे लाते, मुझे हंसाते और मेरा गम बांटते। अगर वो भी अपने घर वालों की तरह मेरे साथ सलूक रखते तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेती। अभी यही सिलसिला चल रहा था कि मैं उम्मीद से हो गई। अभी मेरी उम्र बहुत कम थी, इसलिए डॉक्टर मेरे लिए ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं थे। मेरे शौहर ने फैसला कर लिया था कि अगर बच्चे को ज़ाया भी करना पड़ा तो हम ये रिस्क लेंगे, लेकिन यहाँ मेरी सास बज़िद थी कि उन्हें हर हाल में ये बच्चा चाहिए था, वरना तुम दोनों अपने ठिकाने का बंदोबस्त कर लो। यासर इकलौते बेटे थे और उनके वालिद उनके बचपन ही में वफात पा चुके थे, इसलिए उनकी माँ ही उनका सब कुछ थी। अब ये हालात मेरी सेहत को मज़ीद तबाह कर रहे थे और बच्चे की डिलीवरी के वक्त मेरी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि डॉक्टर माँ और बच्चे की ज़िंदगी के बारे में मायूस दिखाई दे रहे थे, लेकिन अल्लाह के करम से मैं और मेरा बेटा दोनों महफूज रहे। यासर ने शुक्राने के नवाफल अदा किए कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी बख्शी थी। मेरे बेटे का नाम हाशिर रखा गया। यासर बेटे की पैदाइश पर बहुत खुश थे और मेरी सास भी अब मेरे साथ खुश रहती थी और पोते का भी बहुत ख्याल रखती। लेकिन ज़िंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की और हाशिर जब 3 साल का था तो उसकी दाती इस दुनिया से रुखसत हो गई।
ان کے جانے کے بعد مجھے ان کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ بے شک بزرگ گھر میں بہت بڑی برکت ہوتے ہیں، اللہ ان پر رحمت کرے۔ ساس کے انتقال کے بعد زندگی نارمل ہونا شروع ہو گئی، اور وقت کی یہی خاصیت ہے کہ یہ گہرے سے گہرے زخم کو بھی مندمل کر دیتا ہے۔ میں اور یاسر بھی اپنے بیٹے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے، لیکن قسمت کا لکھا ٹل نہیں سکتا۔ یاسر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے تھے، واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جان بر نہ ہو سکے۔ یہ صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں یاسر کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں جوان عمری میں بیوہ ہو چکی تھی اور میرا بیٹا بھی ابھی بہت چھوٹا تھا۔ یاسر میرے نام کچھ جائیدادیں چھوڑی تھیں، اس لیے مجھے فوری طور پر کسی مالی پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ بس کمی تھی تو صرف یاسر کی، جو اب کبھی واپس نہیں آ سکتے تھے۔ میرے والدین نے میری دوسری شادی کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا، مگر میں یاسر کی بیوہ بن کر تو زندگی گزار سکتی تھی، ان کی یادوں سے بھی بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور یکے بعد دیگرے میرے والدین بھی دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کا گھر بھی اکلوتی وارث ہونے کے ناطے میرے نام منتقل ہو گیا تھا، کیونکہ اتنے سالوں میں آپی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور آپی کے گھر سے بھاگنے کے کچھ دنوں بعد ابو نے آپی سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی، اور آپی کو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ جائیداد سے بھی آگ کر دیا تھا۔ لہٰذا ماشاءاللہ مجھے اور میرے بیٹے کو مالی طور پر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرا بیٹا ذہین واقع ہوا تھا، وہ خوب دل لگا کر پڑھائی کر رہا تھا، اور اب اسکول ختم کر کے کالج شروع کر چکا تھا۔ دوسری طرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے جسم میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ مجھے اچانک بہت گرمی لگنا شروع ہو جاتی تھی، دل گھبرانے لگ جاتا تھا اور میں بے بس ہو جاتی تھی۔ ایسے میں مجھے بار بار نہانا پڑتا تھا، اور جب تک بدن پر پانی بہاتی رہتی مجھے سکون رہتا، اور کبھی کبھی تو مجھے ایک دن میں 1 سے زیادہ مرتبہ نہانا پڑتا تھا۔ بہت ڈاکٹرز کو دکھایا، لیکن کوئی خاطر خواہ افاقہ نہیں ہوا تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ انسان صدموں کو برداشت تو کر لیتا ہے، لیکن ان کا اعصابی نظام مسلسل دباؤ میں رہتا ہے، اور اس کا اظہار آپ کے جسم میں کسی نہ کسی تبدیلی کی وجہ ضرور بنتا ہے۔ گو کہ میری عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن پے در پہ صدموں نے میرے اعصابی نظام کو بہت نقصان پہنچایا تھا، اور یہ سارا اسی کا نتیجہ تھا جو آج یہ نوبت آ گئی تھی کہ گرمی ہو یا سردی، جب میرا جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا تو مجھے نہانا پڑتا تھا۔ ایک دن میری ایسی ہی کیفیت تھی، لیکن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ میں نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی تو اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی باتھ روم کے باہر کھڑا مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ میرے کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا، اور اس کی چھت چھوٹی تھی کیونکہ اس کے اوپر کمرے کی طرف ایک گیلری تھی جو سٹور کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ باتھ روم میں باہر کی طرف ایک روشن دان تھا جس کے ذریعے اندر جھانکا جا سکتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل بیٹھ گیا، میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور باتھ روم سے باہر آئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، اور اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ شاید مجھے وہم ہوا تھا، لیکن اگلے دن پھر کچھ ایسا ہوا تھا، اور آج تو میں نے کسی کا سایہ بھی دیکھا تھا۔ میں ایک جوان بیٹے کی ماں تھی، اور آج کل کے دور میں کسی کی بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی تھی۔ معاشرے میں پھیلی بے راہ روی کو ہم چاہ کر بھی نہیں روک سکتے، اور مجھے ایسے لگا تھا جیسے کوئی میری ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے اور باہر نکلی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو جگانے اس کے کمرے کی طرف گئی تو یہ کیا، وہ تو سویا ہی نہیں تھا بلکہ موبائل کے ساتھ مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر کھڑا ہوا اور بولا، مما کیا ہوا ہے؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کوئی ہمارے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ ہم ماں بیٹے نے لائٹس آن کی اور سارا گھر چھان لیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ حاشر بولا، مما یہاں تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو مجھے شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ میں نے یقیناً کسی مرد کا ہی سایہ دیکھا تھا، مگر وہ کون ہو سکتا تھا؟ اگلے دن رات میں دوبارہ میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، لیکن میں اپنے کمرے کے باتھ روم میں نہیں جانا چاہتی تھی، اور دوسرا باتھ روم حاشر کے کمرے میں اٹیچ تھا، اور مجھے مناسب نہیں لگتا تھا کہ میں بار بار اپنے بیٹے کے کمرے میں نہانے جاؤں۔ لہٰذا میں برداشت کرتی رہی، مگر باتھ روم میں نہیں گئی۔ جب رات گہری ہو گئی اور میری برداشت جواب دے گئی تو میں نے اچھی طرح تسلی کر کے نہانے کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ مگر آج تو حد ہی ہو گئی۔ میں نے نہ صرف سایہ دیکھا بلکہ کسی کے پیروں کے چلنے کی آواز بھی سنی۔ مجھے تو ایسا لگا کہ میرا دل ہی بند ہو جائے گا۔ میں نے اپنی کیفیت کو سنبھالا اور فوراً باتھ روم کی لائٹ بند کر دی تاکہ اگر کوئی مجھے دیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو اسے باتھ روم میں کچھ نظر نہ آئے، اور زور زور سے حاشر کو آوازیں دینا شروع کر دی۔
میں چلا رہی تھی کیونکہ میرا خیال تھا کہ حاشر سو رہا ہوگا، لیکن وہ تو فوراً بھاگا ہوا آ گیا اور بولا کیا بات ہے ماما، کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ابھی میں نے کسی کے پیروں کی آواز سنی ہے اور کوئی سایہ بھی چلتا ہوا نظر آیا ہے، دیکھو باہر کون ہے۔ اتنے میں بھی اپنے کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گئی اور ہم دونوں نے سارا گھر دوبارہ دیکھ لیا، لیکن ہمیں ایسا کوئی سراغ نہیں ملا جس پر شک کیا جا سکتا۔ حاشر میرا ہاتھ پکڑ کر بولا امی کیا بات ہے؟ لگتا ہے آپ سارا دن جو اکیلی رہتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو گھر میں کسی اور کی موجودگی کا احساس رہتا ہے۔ آپ پلیز ٹینشن نہ لیا کریں، آپ کی صحت کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ مجھے اپنے بیٹے پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے وہم کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ کوئی ضرور ہے جو مجھے باتھ روم میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور میرا بیٹا میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن یہ طے تھا کہ اب مجھے ہی اس راز کے پیچھے چھپے شخص کو ڈھونڈنا تھا، اور اس کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی تھی۔ میں نے اس سائے کی اصلیت جاننے کے لیے باتھ روم کے باہر دروازے اور روشن دان کے سامنے ہلکی تہ مٹی کی لگائی اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا، تاکہ اگر وہاں کوئی کھڑا ہو تو لازمی طور پر اس کے پاؤں کے نشان گلی مٹی پر لگ جائیں گے۔ یہ سارا کرنے کے بعد میں نارمل طریقے سے نہانے کے لیے چلی گئی اور دروازہ بند کر کے پانی کھول دیا، جیسے ظاہر ہو کہ میں نہا رہی ہوں، جبکہ میں نہا نہیں رہی تھی بلکہ دروازے کے ساتھ چپ چاپ کھڑی تھی۔ اچانک جب مجھے باہر ہلچل محسوس ہوئی تو میں نے فوراً دروازہ کھولا، مگر یہ کیا، وہاں کوئی نہیں تھا، اور اندھیرے میں مجھے مٹی پر پاؤں کے نشان بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے لائٹ آن کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں مٹی پر واقع پاؤں کے نشان موجود تھے۔ مطلب میرے گھر میں واقعی کوئی موجود تھا، مجھے کوئی وہم نہیں تھا۔ مگر ایسا کون ہے جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کیونکہ جو کوئی بھی تھا وہ یقیناً میرے پیچھے تھا، کیونکہ میرے بیٹے کو تو وہ سایہ نظر بھی نہیں آتا تھا۔ دن کی روشنی میں جب میں نے غور کیا تو وہ میرے بیٹے کے جوتے کا سائز تھا، مطلب جو کوئی تھا اس کا پاؤں کا سائز میرے بیٹے کے پاؤں کے جتنا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ بآسانی میرے گھر آ جا سکتا تھا، اور اس کے یوں گھر آنے کے مقاصد بھی واضح نہیں تھے۔ ابھی تو وہ صرف میرا پیچھا کر رہا تھا، وہ میرے بیٹے کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کے میرے گھر میں آنے کا راستہ کون سا ہو سکتا تھا؟ اور وہ میرے نہانے کے وقت ہی کیوں آتا تھا، اور میرے نہانے کے وقت ہی کیوں اندر جھانکنے کی کوشش کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سوالات ہر وقت میرے ذہن میں گھومتے رہتے اور میں ان کے جواب ہی ڈھونڈتی رہتی تھی۔ اس ہر وقت کی سوچوں نے مجھے مزید بیمار کر دیا تھا۔ سردارہ بھی ہمارے کام والی تھی، ہمارے گھر میں زیادہ کام تو نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ صفائی اور جھاڑ پونچھ کر کے چلی جاتی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب وہ بولنے لگی، باجی آج کیا ہوا ہے آپ کے گھر میں؟ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، آج آپ کے گھر میں مٹی ہی مٹی پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ تو وہ بولی آپ کے کمرے کے باتھ روم کے باہر صحن میں بھی مٹی جمی ہوئی ہے اور حاشر بابو کے جوتے بھی مٹی سے بھرے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کا کمرہ صاف کیا ہے۔ میں سردارہ کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کے جوتے ہاتھ میں لیے اور اس مٹی پر لگے نشانوں کو دیکھنے لگی تو مٹی پر نشان میرے بیٹے کے جوتے جیسے ہی تھے۔ اس کا مطلب وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بیٹا۔ اور میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو سکا اور میں چکر کھا کر وہیں گر گئی۔ سرداروں اور حاشر نے ہی مجھے سنبھالا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے سٹریس لینے سے منع کیا اور سمجھایا کہ آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، پوری کوشش کریں کہ پریشانی اور سٹریس سے بچیں، یہ آپ کی ہارٹ بیٹ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کچھ دوائیاں لکھ کر ڈاکٹر نے ہمارے حوالے کی اور سکون کے انجیکشن لگا دیے۔ گھر واپسی پر جب میرا بیٹا گاڑی کھڑی کر رہا تھا تو میں دروازے پر پڑوسن سے باتیں کرنے لگ گئی۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جس نے کالی چادر سے آدھے چہرے پر نقاب کر رکھا تھا اور ہمارے گھر سے 3 گھر چھوڑ کر کسی کے گھر کی باہر والی سیڑھیوں میں بیٹھی تھی۔ مجھے باتوں کے دوران محسوس ہوا کہ وہ بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے 1-2 بار اس کی طرف دیکھا بھی اور کچھ شناسائی بھی محسوس ہوئی، لیکن جیسی میری طبیعت ہو رہی تھی مجھے کیسے یاد آ سکتا تھا۔ خیر میں ہمسائی سے تھوڑی دیر باتیں کرتی رہی۔ گاڑی کھڑی کر کے حاشر واپس آیا اور مجھے سہارا دے کر اندر لے گیا اور میرے بیڈ روم میں لٹا کر مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ وہ بھی کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بیڈ سے اٹھنے ہی نہیں دیا، کھانا بھی باہر سے ہی لے آیا اور مجھے تھوڑی دیر بعد میری دوائی، دودھ اور پھل وغیرہ دیتا رہا۔ میرے ذہن میں اس کی جوتی کے نشان ہی گھوم رہے تھے، لیکن دماغ جھٹلا رہا تھا۔ میرا بیٹا میری طبیعت کی وجہ سے زیادہ اپسیٹ ہو گیا تھا۔ ہم 2 ہی تو لوگ تھے، ایک دوسرے کے رشتہ دار،
اور اس بیٹے کی خاطر تو میں نے اپنی جوانی ختم کر لی، مگر اس بیٹے سے ایک لمحے کی جدائی برداشت نہیں کی۔ میرا بیٹا ہی اب میرا سہارا تھا، میرا مان تھا، وہ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ لیکن پھر وہ خبریں دماغ میں چلنے لگتیں جس میں اپنے ہی سکے رشتہ دار دھوکہ دے رہے تھے، اور اب جوتوں کے نشان دیکھ کر میں کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ گھر کے اندر کیسے آدھی رات کو کوئی آ سکتا ہے، اور پھر ایک دفعہ کوئی آ بھی جائے تو یہ تو روزانہ کا معمول بن چکا تھا۔ اور پھر جب بھی میں اپنے بیٹے کو جگانے کی کوشش کرتی وہ سو نہیں رہا ہوتا تھا، بلکہ کبھی اپنے موبائل اور کبھی اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہوتا تھا۔ اب اس گتھی کو سلجھانا از حد ضروری ہو گیا تھا۔ رات تو میں نے پلان بناتے گزار دی، اور اگلے دن میں گاہے بگاہے اپنے بیٹے سے باتیں کرتی رہی اور اسے پوچھتی رہی کہ وہ رات بھر جاگتا کیوں رہتا ہے۔ وہ بولا، مما میرے سینڈ اپ ہو رہے تھے، اور پھر جب کوئی ریسرچ ورک ملتا ہے تو وہ بھی تو کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں رات کو لیٹ ہی سوتا رہا ہوں۔ اب کالج ونٹر ہالیڈے کے لیے بند ہو رہا ہے، اس لیے اب میں فری ہوں۔ آج ریسٹ کا پروگرام تھا، مگر آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اب میں ٹھیک ہوں اور وہ آرام کر سکتا ہے۔ اس نے میرے لیے گرم دودھ اور دوائیاں سائڈ ٹیبل پر رکھی اور خود سونے کے لیے چلا گیا۔ آج میں ہر صورت اس معاملے کو حل کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں نے آدھی رات کے بعد اپنے بیٹے کا کمرہ چیک کیا، وہ سو رہا تھا۔ اس کے بعد میں باتھ روم میں صحن والی سائڈ سے اندر گئی اور اس کا دروازہ زور سے بند کیا، لائٹ آن کی، پانی کا شاور بھی کھول دیا جیسے میں نہا رہی ہوں، لیکن دوسرے دروازے سے اپنے کمرے میں نکل آئی اور اس کی کھڑکی سے باتھ روم کے روشن دان والی سائڈ واضح نظر آ رہی تھی۔ میں اسی جگہ چھپ کر کھڑی ہو گئی اور ایک ڈنڈا بھی میں نے اپنے پاس رکھا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اوپر والی سیڑھیوں سے کوئی دبے قدموں نیچے اترا تھا۔ اندھیرا ہونے کے سبب اس کا حلیہ اور لباس کچھ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر اس نے موبائل کو آن کیا اور اس کے کیمرے کا رخ روشن دان میں سے اندر کی طرف کر کے وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے ویڈیو بنا رہا ہو۔ میں نے تھوڑی دیر اس کا مشاہدہ کیا، پھر میں دبے قدموں باہر نکلی۔ وہ ویڈیو بنانے میں اس قدر مگن تھا کہ اسے اپنے پیچھے میرے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دی، اور میں نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا اس کی کمر میں دے مارا۔ وہ جو کوئی بھی تھا فرش پر گر گیا اور اس کو اٹھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ڈنڈا لگنے اور فرش پر گرنے سے شاید اسے چوٹ لگ گئی تھی، کیونکہ اس کے منہ سے زوردار آوازیں نکل رہی تھیں۔ شور سن کر میرا بیٹا بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے آیا اور اس نے گھر کی لائٹس آن کی۔ جب روشنی ہوئی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور فرش پر کوئی گرا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھایا تو وہ کوئی مرد نہیں بلکہ عورت تھی، اور جب اس کے چہرے سے ماسک ہٹایا تو مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ کچھ لمحے تو ایسے ہی گزر گئے۔ قریب تھا کہ میرا بیٹا اس عورت پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ تو خود حیران تھا کہ مما اس چورنی کو بچانے کی کیوں کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی مدد سے اس عورت کو کھڑا کیا تو میرا بیٹا بولا، مما کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ برسوں پہلے شادی والے دن گھر سے بھاگنے والی میری اپنی بڑی بہن یعنی رابعہ آپا تھی۔ میرا بیٹا یہ سن کر ایک دم حیران ہوا تھا، کیونکہ کبھی بھی آپا کا ذکر ہمارے گھروں میں نہیں ہوا تھا، اور آپا جب سے گھر سے بھاگ گئی تھی وہ کبھی واپس نہیں آئی تھی۔ حتیٰ کہ امی ابو کی وفات پر بھی وہ نہیں آئی تھی۔ ابو تو اس سے ناراض تھے اور کبھی ان کی زبان پر آپی کا نام نہیں آیا تھا، لیکن امی گاہے بگاہے آپی کو یاد کرتی تھی کہ پتہ نہیں تیری بہن کس حال میں ہوگی، گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کو معاشرہ عزت نہیں دیتا، اور اسی طرح کی باتیں۔ اور میں سوچتی تھی کہ میں آپی کی چھوٹی بہن تھی، کتنا پیار تھا ہم دونوں بہنوں کے درمیان، کیا آپی کو کبھی اپنی چھوٹی بہن یاد نہیں آئی ہوگی؟ اور وائے قسمت کہ آپی آج ملی بھی تو کس جگہ اور کس حالت میں۔ میں نے اپنے بیٹے کی مدد سے آپی کو صوفے پر بٹھایا اور اس کا حال پوچھا تو آپی تو آنکھوں میں انگارے بھرے مجھے گھور رہی تھی۔ جب طبیعت میں سکون ہوا تو ایک دم پھٹ پڑی، صالحہ یہ نیکوکار بننے کا ڈرامہ میرے ساتھ مت کرو، تم نے میری ہر چیز مجھ سے چھین لی، میرا منگیتر میری بجائے تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور میں اسے سمجھاتی رہی کہ وہ حوصلہ کرے اور امی سے تمہارا ہاتھ مانگ لے، مگر وہ بزدل تھا۔ مجھے اپنا کالج فیلو اصل پسند آ گیا تھا۔ جب یاسر نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو مجھے شادی کے دن گھر سے بھاگنا پڑا، اور تم میری جگہ اس کی بیوی بن گئی، میرے ہونے والی ہر چیز شوہر سمیت تمہیں مل گئی۔ پھر امی ابو کی وفات کے بعد تم ان کی اچھی بچی بن کر ساری دولت ہتھیا گئی اور میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ میری اب ہمت جواب دے گئی ہے، میں تمہیں ضرور سبق سکھاؤں گی، اور اسی لیے میں نے تم سے انوکھا انتقام لینے کا سوچا۔ میں تمہاری ننگی ویڈیوز بنا کر ان کے ذریعے تمہیں ذلیل کر کے رکھ دوں گی۔
تب تمہیں احساس ہوگا کہ کسی کی حق تلفی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میری آپی کبھی تو اونچا اونچا بولنے لگتی، جب تھک جاتی تو ایک دم خاموش ہو جاتی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی بات کرتے رونے لگتی اور کبھی ہنسنے لگتی، اور ایک دفعہ تو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بھی آگے بڑھی، جسے میرے بیٹے نے مداخلت کر کے روکا۔ اس کے بعد وہ آپے سے باہر ہو گئی، زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور اپنے بال نوچنے لگی۔ بڑی مشکل سے ہم ماں بیٹے نے اسے قابو کیا اور اللہ اللہ کر کے رات نکالی۔ صبح ہوتے ہی میں اور میرا بیٹا آپی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے آپی کی میڈیکل ہسٹری مانگ لی تو مجھے ان کے ماضی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جب آپی کا موبائل چیک کیا تو اس میں سے ایک نمبر پر میں نے کال کی، وہ اسد کی کزن کا نمبر تھا۔ اسی سے بات ہوئی اور اس نے فوراً آنے کا کہا۔ اصل میں وہ بھی آپی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب میں اس سے ملی تو اس نے بتایا کہ رابعہ نے بھاگ کر اسد سے شادی تو کر لی تھی، لیکن یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اسد کے گھر والوں نے نہ تو اس شادی کو قبول کیا اور نہ ہی رابعہ کو۔ ہر وقت کے تانے اور گندی گفتگو سن سن کر رابعہ کافی چڑچڑی ہو چکی تھی، لیکن جب اس کی ہاں مردہ بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس کا دماغی توازن خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اسد نے بھی اس کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنی ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لی اور رابعہ کو طلاق دے دی۔ یہ بیچاری کبھی ذہنی علاج کرنے والے ہسپتال اور کبھی لاوارث عورتوں کے سینٹر پر پڑی رہی۔ ابھی بھی وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور چونکہ میں ہی اس کا خیال رکھتی ہوں تو سینٹر والوں نے مجھے کال کی تھی، اسی لیے میں اس کی تلاش میں تھی۔ ادھر آپی نے میرا گھر ڈھونڈ لیا تھا، اور جس وقت کام والی گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی تھی، اس لمحے وہ ہمارے گھر میں گھس کر اوپر والے پورشن میں چھپ جاتی، اور میرے بیٹے کا گھر والا جوتا اس کے پاؤں میں تھا۔ تبھی مجھے اپنے بیٹے کے جوتے پر شک گیا تھا۔ آپی کی ساری حقیقت سامنے آ چکی تھی، اور ڈاکٹر کے لیے ان کا علاج کرنا ممکن تھا۔ اصل میں بے توجہی اور پے در پے ناکامیوں کی وجہ سے آپی کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی، لیکن توجہ، علاج اور ان کا خیال رکھنے سے ان کی بیماری پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا تھا۔ میں اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئی ہوں، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ میں اور میرا بیٹا کافی خوش ہیں کہ کوئی تو ہمارا رشتہ دار ہے۔ اچھے سلوک، کیئر اور علاج سے آپی کافی حد تک ٹھیک ہو رہی ہے۔ جب وہ سوچتی ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کیا کرنے والی تھی تو بہت افسوس کرتی ہے، مگر مجھے اپنی بہن سے کوئی گلہ نہیں۔ یہ سارا قصور تو ان حالات کا ہے جو اس نے دیکھے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے یاسر سے شکوہ ہوتا ہے کہ کاش انہوں نے مردانگی دکھائی ہوتی۔ اگر آپی کو اپنی پسند کا بتا دیا تھا تو گھر والوں کو بھی بتا دیتا، اور آپی کو اسد کی طرف مائل نہ ہونا پڑتا، اور نہ ہی شادی والے دن گھر سے بھاگنا پڑتا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو وہ سب کرنے والے لوگ بھی زندہ نہیں رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ میری بہن مجھے واپس کر دی۔ میں اور میرا بیٹا اپنی بہن کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر جو غلطی کی تھی اس کو بہت سزا مل چکی ہے۔ اب وہ کافی حد تک پرسکون رہتی ہیں، اور بہن سے مل کر میری بھی اعصابی کمزوری میں کافی حد تک فرق آ چکا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔